बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ शोबे उर्दू जामे कराची के साबिक उस्ताद डॉक्टर यूनुस हसनी मौजूद हैं। डॉक्टर यूनुस हसनी उर्दू ज़बानो अदब में तहकीक और तनकीद के मैदान में महारत रखते। एम.ए. उर्दू 1962 में किया, हामिदिया कॉलेज भोपाल, विक्रम यूनिवर्सिटी इंडिया से एमए में पहली पोजीशन हासिल की। पीएचडी भी आपने भोपाल से किया और आपके पीएचडी के मकाले का उन्वान अख्तर शीरानी और जदीद उर्दू अदब था। आपको उस दौर की कम उम्र तरीन पीएचडी का एजाज भी हासिल है। हसनी साहब की बेशुमार किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिसमें अख्तर शीरानी और जदीद अदब, जापान आईना अयाम में, जापान का मकतबी निज़ाम, इंसान अहद बअहद, अख्तर शीरानी किताबियात काविशें, कुलियात अख्तर शीरानी, सुबह बहार, अख्तरिस्तान, लाले तूर, तयूर आवारा, शहनाज अख्तर और भी बहुत सारी किताबें जो सर ने तरतीब दी हैं, मुरतब की हैं, और बहुत सी ऐसी किताबें भी हैं जो लिखी हैं। सर इसके अलावा बेशुमार तहकीकी और तनकीदी मकालात तहरीर कर चुके हैं, जो मुख्तलिफ इल्मी और अदबी रसाइल और जराइद में शाया हो चुके हैं, और उर्दू अदब की नामवर शख्सियात के खाके भी तहरीर किए हैं। इसके अलावा सर ने बच्चों के लिए कहानियां भी लिखी एक ज़माने में, जो ज़माने के मारूफ रिसाले नौनिहाल में शाया हुआ करती थी। सर आप ये बताइए कि आपका ताल्लुक जो है भोपाल से था, और भोपाल में रहते हुए आपने तालीम किस तरीके से हासिल की, और आप उर्दू ज़बान की तरफ किस तरह से आए। तो आप इस वक्त हमारे पास शोबा उर्दू के कुछ असातिज़ा भी मौजूद हैं, जिसमें मोहम्मद सलमान साहब शामिल हैं, डॉक्टर अंसार अहमद शेख शामिल हैं, और शोबे उर्दू के रिसर्च स्कॉलर राहिल शामिल हैं, और डॉक्टर सुमेरा बशीर भी हमें कुछ देर में ज्वाइन कर लेंगी। तो सर हम जानना चाहते हैं आपके इब्तदाई दौर के बारे में, आपकी तालीम के बारे में। मेरा ताल्लुक असल में पैदाइशी तौर पे रियासत टोंक से है, जो राजस्थान की वाहिद मुस्लिम रियासत थी। राजस्थान में जैसे अगर आपके भी इल्म में होगा कि तकरीबन 22-23 रियासतें थीं, सब रजवाड़े थे। उसमें एक मुस्लिम रियासत थी जिसको अमीर खान ने कायम किया था। तो मेरा पैदाइशी ताल्लुक वहाँ से है, और मैंने हाई स्कूल वहीं से किया। उसके बाद मैं हमीदिया कॉलेज अगली तालीम के लिए आ गया था, और मैंने साइंस ऑफर की थी। और उस वक्त यानी इंडिया में रहते हुए मैट्रिक का तालिब इल्म या इंटर का तालिब इल्म अगर साइंस का तालिब इल्म हो तो उसके पास उर्दू बहैसियत मजमून नहीं होता। हिंदी तो कंपलसरी होती थी, लेकिन उर्दू एज ए मजमून वो नहीं पढ़ता था। तो मैंने इंटर तक उर्दू बहैसियत मजमून नहीं पढ़ी है, लेकिन इंटर में मैंने फौरन ही अपने आप को तब्दील किया। मुझे ये महसूस हुआ कि साइंस में मैं बहुत अच्छा तीर नहीं मार सकूंगा, बिला वजह मैं अपने आप को ज़ाय कर दूंगा एक तरह से। तो मैंने फिर हमीदिया कॉलेज से बीए किया, और वहीं से एमए किया, और वहीं से पीएचडी किया। तो हमीदिया कॉलेज पहले आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, फिर विक्रम यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हुआ। तो जब आप भोपाल से करते हैं तो इसका मतलब ये कि आप विक्रम यूनिवर्सिटी या आगरा यूनिवर्सिटी के फारिग तहसील हैं। यहाँ मुझे जिन असातिज़ा से फैज़ हासिल करने का मौका मिला वो डॉक्टर अबू मोहम्मद साहब साहब, डॉक्टर ज्ञानचंद जैन साहब थे, जो अपने ज़माने के ऐसे लोग थे मुंतखब रोजगारा कहना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरे उस्ताद जी, और मैं हर शागिर्द अपने उस्ताद को थोड़ा सा मुबारका आमेज अंदाज में देखता है। उसके शहर में रहता है, और वो जानता है कि उसका उस्ताद जैसा है वैसा किसी का उस्ताद नहीं होगा। वो मुझे भी वो एहसास है। लेकिन वाकया ये है कि ये वो असातिज़ा थे जिनके छू जाने से आदमी सोना बन जाता हो। तो बहुत से लोगों को उन्होंने बड़े करीब से और अजीब अंदाज से छुआ होगा, लेकिन मुझ पर भी उन्होंने इनायतें की, और इसकी वजह से मुझे अदब की तफहीम भी आई, और मुझे तनकीद का शऊर पैदा हुआ,
تحقیق کا ذوق پیدا ہوا، اور وہ سب میرے اساتذہ کا طریقہ تربیت و تعلیم کا نتیجہ تھا. یعنی ہمارے پاس ذاتی طور پہ فخر کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے سوائے صفاتی چیزوں پہ، یہ اضافی چیزوں پہ. تو ہم جو کسی چیز پر فخر کر سکتے ہیں وہ اضافی ہے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو ڈاکٹر گیان چند جین اور ڈاکٹر ابو محمد صاحب کے شاگرد ہیں، ان کے شاگردوں کے حاشیہ نشینوں میں ہیں، تو اس سے ہمارا قد و قامت بڑھتا ہے. ہماری ذاتی حیثیت ہمیں اب بھی کچھ نظر نہیں آتی. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے شاگرد ہیں. تو آغاز میں جو آپ نے پڑھایا ہوگا ابتدا میں کالج کے زمانے میں یا کالج میں پڑھایا تھا، اس زمانے کے طلباء آپ کے ذہن میں یقیناً ہوں گے اس وقت بھی. وہ جو تعلیمی ماحول تھا اور آج جو تقریباً 50 سال کا عرصہ بیت گیا ہے، آج بھی آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، طلباء طالبات کو پڑھا رہے ہیں، تو اس میں آپ کیا تفاوت دیکھتے ہیں، کیا فرق دیکھتے ہیں علمی حوالے سے، سماجی حوالے سے، اخلاقی اعتبار سے؟ تو اس فرق کو، اس تفاوت کو آپ بیان کیجئے حضرات کرام تفصیل سے. دیکھیے، میں 1962 میں نے ایم اے کیا، اور اس کے فوراً بعد مجھے چونکہ میں راجستھان سے، میری تاریخ پیدائش کا تعلق راجستھان سے تھا، تو میری پوسٹنگ ہوئی ادے پور میں، جو راجستھان کا ایک دور افتادہ شہر ہے. اور وہاں پوسٹ گریجویٹ کالج تھا، بہت اعلیٰ درجے کا کالج تھا، لیکن اردو پڑھنے والے تعداد میں بہت کم ہوتے تھے. تو لیکن میں ہفتے میں 27 پیریڈ پر ویک لیتا تھا. یعنی میں اس وقت شعبے میں لیکچرر بھی تھا، شعبے کا کلرک بھی تھا، شعبے کا سربراہ بھی تھا، اور شعبے میں سب کچھ ہی تھا، کیونکہ سنگل مین ڈپارٹمنٹ تھا. اور 27 پیریڈ ساری میرے اکاؤنٹ میں آتے تھے، اور میں فرسٹ ایئر سے لے کر اور بی اے فائنل تک کے علموں کی تدریس میں انوالو ہوتا تھا. وہ اس کا مجھے بڑا فائدہ ہوا، کیونکہ وہ 27 پیریڈ بی اے کے انٹر سے لے کے بی اے کے طالب علموں کو پڑھانے کے لیے مجھے خاصی تیاری کرنا پڑتی تھی. اور میں ایک ایسی جگہ پہ تھا جہاں میں کسی سے آشنا نہیں تھا، کوئی مجھ سے آشنا نہیں تھا. اس لیے مجھے اپنی تیاریاں خود کرنا اور مطالعہ کرنا، اور اس کو معنی خیز بنا کے طالب علموں کو آگاہی فراہم کرنا، یہ سب کچھ ہوتا تھا. تو میں نے اس زمانے میں محنت بہت کی، اور ابتدائی سے مجھے ایک اعتماد سا حاصل ہوا کہ اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو طالب علم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے، اور نتائج بہت اچھے نکلتے ہیں. لیکن وہاں میری مدت یہ تھی کہ پبلک سروس کمیشن کا آدمی آ جائے تو آپ کو فارغ کر دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو وہاں سے ایک ہی سیشن کے بعد مجھے فارغ کر دیا گیا. پھر میں راجستھان یونیورسٹی جے پور میں اپائنٹ ہوا، میں وہاں تقرر ہوا تو وہاں بھی یہی صورتحال تھی. اس کے بعد وکرم یونیورسٹی میں باقاعدہ یونیورسٹی کا مادھو گادی جو ان کا یونیورسٹی کا کالج تھا، اس میں نے کوئی 2.5 سال پڑھایا. تو یہ ابتدائی 2-3 اسائنمنٹ جو مجھے ملے اور جس طرح مجھے موقع ملا، تو اس میں نے محنت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اپنے آپ کو تیار کر کے طالب علموں کو کچھ دینے کی کوشش کی. اور اب جبکہ پانی پل کے نیچے سے بہت نکل گیا ہے، سالوں گزر گئے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. مجھے تقریباً پڑھاتے ہوئے 50 سالوں میں اس سے زیادہ ہی کچھ ہو گئے. تو ظاہر ہے وہ زمانہ بھی دیکھا جب طالب علم بڑی عزت کرتا تھا. تو راجستھان کے علاقے میں اساتذہ کی عزت کچھ میرے خیال سے کلچرلی بھی زیادہ ہوتی تھی. تو مجھے نوجوانی سے ہی طالب علموں کی عزت کی طرف سے عزت حاصل رہی، تو میں بڑا شیر ہوں. یعنی مجھے بڑا اطمینان ہے کہ میری پوری کیریئر میں میرے شاگردوں نے مجھے بڑی عزت کی. اور میں اب اس نتیجے پہنچا ہوں کہ زمانے کی تبدیلی کے ساتھ بعض تبدیلیاں تو واقع ہوتی ہیں. یعنی رہنے سہنے کا انداز بدل جاتا ہے، پڑھنے لکھنے کے انداز بدل جاتے ہیں. آج
ہم یہ جو ٹیکنالوجی کے ساتھ کر رہے ہیں یہ سب اس زمانے میں خواب و خیال تھے. یہ تبدیلیاں تو واقع ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز بہت متواتر کہی جاتی ہے کہ بچے نالائق ہو گئے ہیں اور پڑھنے میں وہ نہیں رہا اور تعلیم کی طرف توجہ نہیں رہی. اگر یہی واقعی صورتحال یہی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار بھی تو استاد ہی ہے. تو میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ اگر طالب علم کو یہ انداز ہو جائے کہ اس کو استاد سے کچھ نہ کچھ مل رہا ہے، اس کی علمیت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی علمیت اور احساسات میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کو ایک قسم کی تربیت حاصل ہو رہی ہے. میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ محض تعلیم کسی کام کی نہیں ہے، اس کے ساتھ تربیت کا نظام ہونا چاہیے. وہ ہمارے تعلیمی نظام سے نکل گیا ہے، لیکن میں جب کلاس میں جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی تربیتی سلسلہ ایسا رکھتا ہوں کہ طالب علم آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھے ضرور، اور اس کو مینرس اور آداب شاگردی یا کلاس جماعت میں رہنے کے آداب کو برتنا کم از کم میسر ہو. اور اس اعتبار سے مجھے میرے ساتھ کے 50 سالہ کیریئر میں طالب علموں کی طرف سے کبھی مایوسی نہیں ہوئی، اور میں اس سے مایوس نہیں ہوا کہ زمانہ بدل گیا ہے اور طالب علم نالائق ہو گئے. مجھے اس طرف سے بڑا اطمینان رہا. سر موجودہ دور میں تحقیقی مضامین اور تحقیقی مقالے لکھنے کا جو رجحان ہے بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو سر آپ کا کیا خیال ہے اس کی وجہ تحقیق سے دلچسپی کا بڑھنا ہے یا محض ترقی حاصل کرنے یا ڈگری حاصل کرنے کے لیے تحقیق کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے؟ اب یہ جو ہے نا کہ پی ایچ ڈی ہو تو آپ کو یہ ترقیات حاصل ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تنخواہ میں کچھ اضافہ ہو جائے گا، آپ کے عہدہ بڑھ جائے گا اور پروموشن میں آسانی ہو جائے گی، اور اتنے مقالات لکھ دیجیے. اب آپ مقالات کو گن رہے ہیں، آپ مقالات کے معیار کی طرف توجہ نہیں دے رہے. آپ نے ایک وہ بنا دیا ہے کہ فلاں رسالے میں وہ ہو جائے. ہم تو اس زمانے میں جب لکھا کرتے تھے تو کوئی ایسے رسائل بھی نہیں تھے جو HEC کی طرف سے ریکگنائز ہوں. وہی ہوتے تھے جو اس وقت رائج رسائل تھے اور ان میں مضامین لکھے جاتے تھے. اب رسمیات پہ تو خاصی توجہ ہے، کیونکہ تحقیق کا مقالہ جو ہے اس کا سائز یہ ہونا چاہیے، اس میں اتنے صفحے ہونا چاہیے، اس کو ڈسک پہ بھی ہونا چاہیے. اس کو تو طالب علم اس کی پوری پابندی کرتا ہے، لیکن معیار ہونا چاہیے، زبان بہتر ہونا چاہیے، تحقیق میں توجہ ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کی طرف توجہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور طالب علم اس یعنی کاتا اور لجوڑی کی کیفیت میں رہتا ہے کہ بس جلدی سے کام ہو جائے اور کسی طرح وہ ہو. مجھے یاد ہے کہ جب میں تحقیقی کام کر رہا تھا، اختر شیرانی پر میرا کام تھا، تو اس میں ایک صاحب کا ڈرامہ تھا تو ضحاک کے نام سے، اور وہ سامی بے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا. اس کی ایک ہی کاپی میسر تھی جو مجھے شاید دہلی یونیورسٹی کی لائبریری میں ملی تھی. تو میں نے کہا یہ سامی بے کون صاحب ہو سکتے ہیں؟ اب یہ بے جو اس زمانے میں لکھا جاتا تھا، مصر والے بھی لکھتے تھے، ترکی میں بھی رائج تھا، اور ڈرامہ جو تھا وہ شاہنامے کے ایک کیریکٹر پہ تھا. تو میں نے کہا یہ ایران کا بھی ہو سکتا ہے. میں نے ایران اور ترکی اور مصر سب جگہ خطوط لکھے. ایرانیوں نے کہا کہ یہ ہمارے یہاں اس نام کا کوئی رائٹر نہیں. ترکی سے جواب آیا کہ صاحب ہمارے پاس 6 سامی ہیں، آپ بتائیے کون سا سامی درکار ہے. پھر میں نے لکھا کہ جس کی یہ تصانیف ہے اور یہ کرتا ہے. تو انہوں نے مجھے اس کی تمام کی کیفیات لکھ کے بھیجی، اور وہ ترکی زبان میں تھی. اب ترکی زبانیں یار من ترکی و من ترکی نمی جانا، میں ترکی جانتے ہی نہیں. چنانچہ اس زمانے میں علی گڑھ یونیورسٹی میں ترکی کا ڈپارٹمنٹ تھا. میں نے وہاں وہ اس کو بھیجا. اس زمانے میں فوٹو کاپی مشین نہیں ہوتی تھی، میں اس کو نقل بھی نہیں کر سکتا تھا. 4 مہینے تک اس کا جواب نہیں آیا.
اس کے بعد میں علی گڑھ بھاگا ہوا گیا، جن صاحب کو بھیجا تھا ان سے کہا کہ خدا کے واسطے یہ اس کو کر دیجیے ترجمہ، تاکہ میں جان سکوں کہ اسلامی بینک کیا کیا ہے، کیا کرتے ہیں۔ اور یقین جانیے کہ میری کتاب میں اس پہ 6 لائنیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس میں تقریباً 10 مہینے خرچ ہو گئے۔ تو یہ چونکہ میں یہ جاننا چاہتا تھا اسلامی بینک ہے کون، وہ اصل میں بک ہوتا ہے، وہ ترکی طرف اور دوسرے ملکوں میں بے کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے وہ، بلکہ آج بھی ترکی ناموں کے ساتھ یہ بے ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بڑی اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ صبر سے کام لیں اور توجہ دیتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں۔ آپ کو 3 سال کے اندر اندر پی ایچ ڈی کی سند لینا ہے، اور لینے کے بعد آپ کو ایسوسیٹ پروفیسر بنا دیا جائے گا، اور آپ کو یہ کر دیا جائے گا، اور اس کی وجہ سے آپ بھاگا دوڑی میں کام کر لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے معیار گر رہا ہے۔ اچھا، استاد کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی ایک خاص حد تک ہم آپ کو ڈیلے کر سکتے ہیں، اس کے بعد تو رجسٹریشن کینسل ہو جائے گا اور وقت زیادہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا۔ تو یعنی تحقیقی کام کو چھوڑ دینا چاہیے کہ جب طالب علم آسانی سے کر سکے، اس کے لیے اس کو مدت کا وہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ مدت سے خود ہی اکتایا ہوا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے جلد از جلد بس ڈگری مل جائے۔ یہ جو حوث ہے ڈگری مل جانے یا مال و دولت کی فراوانی کی، اس نے معیار تعلیم کو اور معیار تحقیق کو ادنا بنا کے رکھ دیا۔ سر میں یہ جاننا چاہوں گا، جب آپ کراچی آئے تو اس وقت کراچی کا ادبی منظرنامہ کیسا تھا، اور ادبی سرگرمیاں کس نوعیت کی تھیں، اور کون کون سے ایسے لوگ تھے؟ کچھ یادیں جو پرانے اساتذہ جیسے گیان صاحب کا آپ نے ذکر کیا، ابو محمد سحر کا، اور آپ نے ابھی علی گڑھ اور دہلی کا ذکر کیا، تو جن لوگوں کے آپ کی تو بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں رہی ہیں، تو اگر کچھ یادیں اس حوالے سے شیئر کرنا چاہیں تو۔ ہاں دیکھیے، آپ یہ کراچی کا کہہ رہے ہیں، اچھا کراچی ایسا شہر تھا جو پاکستان بننے کے بعد اپنے عہد کا بغداد بن گیا تھا۔ پورے ہندوستان کے پڑھے لکھے لوگ ہجرت کر کے جو آ رہے تھے وہ سب آ کے کراچی میں آباد ہو رہے تھے، اور کوئی لالو کھیت میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی ٹینٹ لگائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ شروع کے 2-4 سال تو اس طرح کے گزرے۔ میں اس زمانے میں پاکستان نہیں آیا تھا، میں بعد میں خاصی تاخیر سے آیا ہوں، لیکن جب آیا ہوں تو یہاں وہ انٹیلیجنشیا موجود تھی جو ادب کی دنیا میں کوئی حیثیت رکھتی تھی۔ تو صورتحال یہ تھی کہ بعض اہم ادیب اور نقاد اپنے گھروں پر ایسی نشستیں رکھتے تھے جس میں لوگ آتے تھے، بیٹھتے تھے اور کچھ نہ کچھ حاصل کرتے اور چلے جاتے تھے۔ مثلاً مشفق خواجہ صاحب تھے، مشفق خواجہ صاحب کا گھر جو تھا وہ آنے جانے والوں کا اور مستقلاً کراچی میں رہنے والوں کی آمادگاہ بنا رہتا تھا۔ جس کو جو چیز کی ضرورت ہو وہ مشفق خواجہ صاحب سے رجوع کرتا تھا، اور ان کے گھر کی نیچے سے لے کے اوپر تک کی 2-3 منزلوں میں صرف کتابیں ہوتی تھیں، یہاں تک کہ ان کی بیگم بھی ان کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہتی، وہ چلی جاتی تھی کہ کتابوں سے ہی سر مارتے ہیں۔ اس میں مشفق خواجہ اتوار کے دن وقت رکھتے تھے کہ لوگ آئیں تو ان سے ملاقات ہو، اور ٹائم لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مشفق خواجہ کے یہاں ایک ہجوم رہتا تھا کام کرنے والوں کا، تحقیقی کام کرنے والوں کا، اور کتابوں کی ضرورت مندوں کا، ان سے کتابیں بھی حاصل کرتے تھے، اور مشفق خواجہ کی گفتگو سے بھی بہت کچھ چیزیں ملتی۔ اسی طریقے سے سلیم احمد تھے، یہ ہمارے یہاں پروفیسر شمیم احمد جو تھے ان کے بڑے بھائی، ان کے ساتھ ادیب اور شاعر اور یہ سب جمع ہوتے تھے، اور وہ اپنا ایک خاص نقطۂ نظر رکھتے تھے، اور وہ تربیتی انداز میں گفتگو بھی کرتے تھے۔ ان کی گفتگویں لوگوں کے ذہن کو صاف کرتی تھیں، اور ان سے اس طرح یعنی ذہنی پروردگی کی کیفیت سے آشنا رہنے والے خود آگے چل کے بڑے ادیب اور شاعر وغیرہ وغیرہ ہوتے رہے تھے۔ تو اسی طریقے سے یونیورسٹی میں بھی بعض اساتذہ تھے، جیسے ڈاکٹر ابوالحسن صدیقی صاحب موجود تھے اس زمانے میں، ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب تھے، ڈاکٹر ابوالخیر کشفی صاحب تھے۔ یہ ایسے لوگ تھے جن سے خاصا استفادہ کیا جا سکتا تھا اور کیا جاتا تھا۔
اور ان کے ٹچ میں آنے سے اب لوگوں کو بہت سے فوائد حاصل ہوئے ہیں علمی طور پر. اور یہ وہ لوگ تھے جن سے میں ایک بات واضح کر دوں کہ بیشتر آستانے شاعروں کے زیادہ تھے. تو شعر و ادب سے ہم شاعر نہیں تھے تو ایسی جگہ جا کے نہیں بیٹھتے تھے جہاں صرف شعر کی بات ہو رہی ہے، بلکہ ادبی جو جہاں ماحول ہو، جیسے کئی محمد مصطفیٰ جو ہے، صدیقی صاحب ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سے استفادہ کیا جاتا ہے. تمام اساتذہ کرام کو سلام پیش کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ مشہور ہوں ڈاکٹر تہمینہ عباس صاحبہ کے، جنہوں نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا. اور یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ میں نے جو ڈاکٹر یونس حسین صاحب پہ کام کیا ہے وہ MPhil کا مقالہ ہے، PhD کا نہیں ہے. PhD کا میرا تحقیقی کام جاری ہے جو ڈاکٹر محمد ساجد خان صاحب کے زیر نگرانی چل رہا ہے. سر میں نے آپ کے تھیسس میں ایک چیز پڑھی، کام لکھا ہے کہ آپ نے بچپن میں آپ کو شوق تھا شاعری کا، تو کیا آپ نے کبھی شاعری کی ہے؟ اگر کی ہے تو وہ منظر عام پر کیوں نہیں ہے؟ اگر ہے کوئی چیز ایسی آپ کے اشعار ہیں تو آپ ضروری سمجھیں گے بتانا، تو مجھے خوشی ہوگی. اور سب اس بات سے بھی آگاہ ہوں گے کہ آپ شاعری بھی کرتے تھے، تو اگر کچھ ایسا ہے تو آپ بتائیے. جس زمانے میں سائنس کا طالب علم تھا اور اردو نہیں پڑھتے تھے، اس زمانے میں بھی ایک بار میں دیگر کا دیوان چھولے سور بغل میں دبائے ہوئے جا رہا تھا. میرے والد نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا چھولے سور ہے. کہنے لگے میں تم سائنس کے طالب علم اور تمہاری بغل میں میں جب دیکھتا ہوں کوئی مجموعہ شعر نہیں ہوتا، تو تم کیا خاک سائنس میں کچھ پڑھو گے؟ اور واقعہ یہ ہے کہ وہ انٹر تک آتے آتے میں نے محسوس کیا کہ میں سائنس میں کچھ نہیں کر سکتا، تو آرٹ کی طرف آیا. لیکن ابھی میں چارٹیے میں ہی تھا کہ ڈاکٹر ابو محمد صاحب کو میں نے اپنی ایک غزل دکھائی جو غلطی سے ہو گئی، تو اور اس کی ردیف تھی تو غزل ہوتی، تو وہ میں نے دیکھی اور دیکھ کے مسکرائیں کی. مجھے واپس دیتے ہوئے کہا کہ بھائی اگر اسی طرح کی غزل کہنا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ غزل پہ ایک مضمون لکھ دو. تو میں نے اس دن سے توبہ کی کہ اب شعر و شاعری کی طرف نہیں جاؤں گا. اور مجھے یعنی ایک طرف سے والد کی طرف سے ڈسکریجمنٹ ملا، دوسری طرف سے ایک استاد کی طرف سے جلٹی مل گئی، تو میرے اب پھر توجہ نہیں ہوئی شاعری. ڈاکٹر ابو محمد سہار صاحب کے بارے میں سر نے خاکہ لکھا جو ہمارے رسالہ زیست میں شائع ہوا تھا، وہ تفصیل سے سر نے ان کے بارے میں بتا دیا. ویسے ادھر ادھر سے بھی ہم چیزیں پڑھتے رہے، لیکن وہ خاکہ واقعی سر نے بہت عمدہ لکھا تھا. میں نے بارہا سر کو کہا ڈاکٹر گیان چند جین کے بارے میں بھی اپنے تاثرات، اپنی یادیں، لیکن سر باوجود ممکن ہے کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں سر لکھ دیں. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ گیان چند جین جو آپ کے استاد ہیں یہاں بھی آئے تھے، اور آپ نے ڈاکٹر اعجاز حسین صاحب ان کو دادا استاد بھی کہا ہے، ان کے بارے میں بھی اگر کچھ کہیں اپنے تعلق کے حوالے سے، ڈاکٹر گیان چند جین کے حوالے سے کچھ ذکر کریں، یعنی کہ اپنے اور ڈاکٹر گیان چند جین کے تعلق اس کو بیان کریں. ویسے تو ہم ان کی کتابیں وغیرہ بہت کچھ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آپ کے توسط سے، آپ کے تعلق سے ہم سننا چاہیں گے. جی، ڈاکٹر جین صاحب جو تھے ان کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ ان کی کتابیں آپ دیکھیں گے تو اس میں محقق بولتا ہے. ان کی ایک ایک کتاب تحقیق سے بھری ہوئی ہے اور بڑی ذمہ دارانہ تحقیق کو کرتے تھے. لیکن کلاس میں جس کو وہ گفتگو کرتے تھے تو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کوئی محقق بول رہا ہے، بلکہ وہ کلاس میں اس طرح ڈسکس کرتے تھے جیسے طالب علموں کو زیادہ مواقع دے رہے ہیں بولنے کے. اور لیکن وہ اسی گفتگو کے دوران طالب علم کی لیاقت کو جانچ لیتے تھے. مجھ سے جونیئر ایک صاحب تھے ڈاکٹر حنیف احمد نقوی، شاید آپ نے نام سنا ہو، بھی ڈاکٹر جین صاحب کے شاگرد، اور تحقیقی مضامین اس زمانے میں یعنی جب BA میں پڑھتے ہوں گے وہ، تو اس زمانے میں جو چیزیں وہ لکھتے تھے تو حیرت ہوتی تھی. ہم بعض وقت ان پہ حیرت کرتے تھے، اور مجھ سے ان کے حنیف نقوی کے بڑے تعلقات تھے. بعد میں وہ ہندو یونیورسٹی بنارس میں اردو کے شعبہ اردو کے سربراہ ہوئے، اور ان کی متعدد کتابیں ہیں جو تحقیقی مضامین پر مشتمل ہیں. تو جین صاحب نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ میں اس شخص سے تحقیق کا انداز سیکھتا ہوں، اور مجھے اس کے مستقبل سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں.
تو ڈاکٹر جین صاحب کا یہ تھا کہ وہ لوگوں کی حوصلہ افزائی بہت کرتے تھے. اچھا پھر یعنی ایک کلچر کے بھی وہ آدمی تھے. ایک بار یہ ہوا کہ میں کمرے میں کرائے سے رہنے لگا تھا, ہاسٹل چھوڑ دیا تھا, اس میں چوری ہوئی اور میرے سارے کپڑے چور لے گیا, جس میں شیروانیاں وغیرہ بھی جو ٹنگی ہوئی تھی وہ لے کے چل دیا. تو میں خالی کرتے پاجامے میں رہ گیا جو میں نے پہن رکھا تھا, وہ اسی میں دوسرے دن کالج چلا. ہمارے ایک ساتھی تھے جو لیکچرر ہو گئے تھے, اسی زمانے میں لیکچرر ہوئے تھے, ان سے ہماری دوستی بھی تھی. ان سے ڈاکٹر جین صاحب نے کہا کہ یہ حسنی کیسا آدمی ہے, یہ کرتے پاجامے میں آج آ گیا. اسی وقت گرفت کی انہوں نے کہ یہ تو شیروانی پہنتا تھا, یہ کرتے پاجامے میں کیسا آ گیا. تو یہ ڈسپلن ان کا تھا. اچھا دوسرے یہ کہ باہر سے وائبا وغیرہ لینے کے لیے جو لوگ آتے تھے, اب جیسے ڈاکٹر اعجاز حسین صاحب کا ذکر آپ نے اگر کیا تو میرے خیال سے میرے وائبا کے سلسلے میں کبھی ذکر آیا ہوگا, وہ ڈاکٹر جین کے بھی استاد تھے اور ڈاکٹر صاحب کے بھی استاد. تو میرے زیادہ استادی ہوئے نا. ڈاکٹر اعجاز حسین آئے, وہ وائوا کے حوالے سے, وائوا ایم اے کے وائوا کے, میرا وائبا انہوں نے دیا تھا, تو وہ وائبا ڈانٹ کے لے رہے تھے, میرے حواس باختہ ہو رہے تھے. لیکن جاتے وقت سار صاحب سے یہ کہہ گئے کہ اس کو اسی موضوع پہ پی ایچ ڈی کرا دینا, اس کا مقالہ بہت اچھا ہے. کو نمبر بھی دے گئے ہوں گے ظاہر ہے, اچھا یعنی وہ نمبر کیسے ہی دیں, یہ اساتذہ کا اس زمانے کا ایک عجیب طریقہ تھا. تو جین صاحب میں بڑی سادگی اور معصومیت بھی تھی. سری نگر یونیورسٹی میں, جموں اینڈ کشمیر یونیورسٹی کہلاتی, تو اس کا ایک کیمپس جموں میں ہوتا ہے اور ایک سری نگر میں. تو سری نگر میں پروفیسر کی جگہ خالی ہوئی, وہ چاہتے تھے کہ کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں. حمیدیہ کالج یونیورسٹی کا ہی ایک کمپوننٹ کالج تھا, لیکن بہرحال وہ یونیورسٹی نہیں کہلاتا. تو وہ چاہ رہے تھے کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں. میں نے کہا سر سری نگر میں جگہ نکلی ہے, وہاں چلی جائے. کہنے لگے بھائی تم نہیں سمجھتے, اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہوا اور یہ جو آج کل تجویزیں آ رہی ہیں کہ سری نگر پاکستان میں چلا جائے, جموں ہندوستان کو دے دیا جائے, تو میں تو پاکستان میں چلا جاؤں, اور پاکستان میں کیوں چلا جاؤں. تو اتنے بھولے تھے سیاست سے, اتنے ناواقف, کہ انہوں نے کہا میں سری نگر نہیں جاؤں گا, وہ پاکستان چلا جائے گا. لیکن وہ کبھی بھی ہندو مسلم فرق برتتے ہی نہیں تھے, بلکہ ہمارے پرنسپل تھے پی سی ملہوترا صاحب اور ڈاکٹر گیان چند جین صاحب, اور کچھ مہمان آئے ہوئے تھے, ڈاکٹر اعجاز حسین تھے اور کچھ اور لوگ تھے, تو ان کے لیے چائے وائے کا انتظام ہوا تھا. تو جین صاحب کہنے لگے کہ بسم اللہ کیجیے. اب دیکھیے بسم اللہ کیجیے ایک تہذیبی چیز ہے, وہ کوئی مسلمان تھوڑی تھے, لیکن تہذیبی چیز یہ ہے کہ ابتدا کرنے کے لیے بسم اللہ کیجیے بطور محاورہ بولا جاتا ہے. اس کی وجہ سے دوسرے ایک آپ جو مجلس میں موجود تھے وہ یہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہے. اب وہ ان کے گران پہ ہاتھ مار کے یہ کہہ رہے کہ دیکھیے ہندو تنگ نظری سے بڑے تنگ ہیں, ورنہ شعبہ اردو حمیدیہ کالج کا یوں ہو جاتا, اردو کو ایسا فروغ ملتا, اور پھر ان کے گران پہ ہاتھ مارتے ہو, پھر ہندوؤں کی تنگ نظری کی بات کرتے, کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کو بسم اللہ کرا رہے. تو جین صاحب کا یہ تھا. جین صاحب نے جو آخر میں اردو, ہندی اور ہندوستانی, کیا نام ہے ان کی کتاب, ایک بھاشا دو لکھاوٹ سر, ایک بھاشا دو لکھاوٹ. تو یہ کتاب لکھی تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جین صاحب نے تعصب سے کام لیا ہے, حالانکہ انہوں نے تمام عمر کبھی تعصب نہیں برتا, لیکن ان کی یہ رائے تھی. اب آپ ان کو ناگوار ہو رہے. سر آپ معاشرت سے تدریس کا پوشیدہ تجربہ رکھتے ہیں, تو آپ کے خیال میں جو پہلے کے طالب علم تھے اور آج کے طالب علم ہیں, ان میں کوئی فرق آیا یا پہلے جیسے ہی ہیں؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب استاد کہاں تک, دیکھیے نا, استاد جو تھوڑا سا موقع دیتا ہے طالب علم کو, لیکن طالب علم کی بے صبری دیکھ کے بعض وقت استاد بھی ہتھیار پھینک دیتا ہے کہ بھائی جلد از جلد یہ نکل جائیں, نکلنا چاہ رہے ہیں تو نکل جائیں. وہ ان کو جو جلدی ہے, جلد بازی ہے, وہ پروموشن کی اور پی ایچ ڈی الاؤنس کی اور اس کی وہ دنیا دارانہ باتیں زیادہ ہو گئی ہیں. کمٹمنٹ آف ریسرچ جو ہے, یعنی تحقیق سے اپنی وابستگی, اور تحقیق بڑا یعنی صبر طلب معاملہ ہے.
تو اگر تحقیق کرنا ہے تو بہت سا صبر کرنا پڑتا ہے. میں نے اپنی مثال اس لیے دی تھی کہ ایک 6 لائنیں لکھنے کے لیے مجھے 10 مہینے انتظار کرنا پڑا اور مختلف جگہوں سے یہ خط و کتابت کر کے صرف 6 سطریں لکھی ہیں تھیسس. لیکن جب میں مطمئن ہو گیا تب لکھ پایا. جی راہیل صاحب آپ مزید سوال کریں گے سر سے؟ سر اب جیسے ہاں تمام اساتذہ کرام تحقیق کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے آپ سے کہ تحقیقی مقالہ ہونا چاہیے، پروموشنس کے حوالے سے تحقیقی مقالے شائع ہوتے ہیں دیگر حوالوں سے. تو اسی طرح ایچ ای سی نے ایک قدغن لگائی ہے کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے ایچ ای سی کے منظور شدہ رسائل کے اندر ایک مقالہ لازمی اس کی اشاعت ہو. سب سے مشکل بات یہ ہے کہ میں پہلے تو تمام اساتذہ کرام سے معذرت چاہوں گا کیونکہ ہمارے اساتذہ ہی کرام کے زیر نگرانی یہ ریسرچ پیپرز چل رہے ہوتے ہیں. تو ریسرچ پیپر میں بھی آج کل یہی دیکھا جا رہا ہے کہ اجارہ داری ہو گئی ہے کہ ہاں جس کی اجارہ داری ہے انہی لوگوں کے جو ان سے منسلک لوگ ہیں انہی کے اس کے اندر اشاعت ہوتی ہے مقالوں کی اور انہی کے لیے تمام چیزوں کی آسانی ہو جاتی ہے. تو اس میں ایسا یہ کب تک رہے گا اور اس میں کوئی تبدیلی ہے تو کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ اور ہم جیسے لوگ جن کی کوئی تعلق نہیں ہے کسی قسم کا کسی حوالے سے، ٹھیک ہے، ہمارے پرچے کب اور کیسے شائع کرائیں؟ ہم اس مشکل میں ہیں تو ہمارے لیے کیا آسانی ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ ہمارے نظام تدریس اور نظام تعلیم کی ایک خامی ہے. اور یعنی یونیورسٹی نے تو ایچ ای سی نے پابندیاں تو یہ لگا دیں کہ ان رسائل میں آرٹیکل شائع ہوں، لیکن وہ آرٹیکلوں کی بھی بھرمار لگ جاتی ہے، آپ کے مضامین کی بھرمار لگ جاتی ہے. اور وہی ایک کمپٹیشن ہے کہ جلدی سے مقالہ میرا مقالہ شائع ہو جائے تو مجھے. اب آپ نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ اگر مقالہ شائع نہیں ہوا ہے تو تھیسس لکھنا بیکار ہے. یہ منطق بھی میرے سمجھ میں نہیں آتی. ایک آدمی نے اگر 300 صفحے کا مقالہ لکھ دیا ہے تو 25 صفحے کا مقالہ علیحدہ سے چھپوانے میں اگر تاخیر ہو رہی ہے، آپ کے پاس 6 مثلاً رسالے ہیں جن میں تحقیقی مقالے شائع کی جاتے، 56 آدمی بیک وقت مقالے بھیج رہے ہیں تو 6 رسالے ان کو کتنے دن میں شائع کریں گے؟ وہ تو اچھا، اور جتنے تحقیقی رسالے ہیں وہ عموماً 6 ماہی اور 6 ماہی. تو اگر ایک مقالہ ابھی شائع ہوتا ہے تو اب 6 مہینے بعد دوسرے آدمی کی باری آئی، وہ اتنا انتظار کون کرے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا اس میں آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بعض وقت تعلقات، مربتیں اور یہ چیزیں کام کرتی ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض غیر معیاری مضامین چھپ جاتے ہیں اور معیاری مضمون چھپنے سے رہ جاتے ہیں. تو یہ ہماری نیشنل کیریکٹر کی کمی کا سبب ہے. اس کا تعلق گویا پوری قومی زندگی سے. سر آپ کے زمانے میں مقالہ کمپوز کرنے کی سہولت موجود تھی یا آپ نے ہاتھ سے لکھا تھا؟ جی کمپوز نہیں ہوتا تھا، ٹائپ بھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ٹائپ کی مشینیں، اردو ٹائپ کی مشینیں 2 حیدرآباد میں تھیں اور 1 دلی میں تھی، اور ان کو مٹیریل بھیجا جاتا تھا کہ ٹائپ کر دیجیے تو وہ لے کے بیٹھ جاتے اور وہ 6 مہینے 8 مہینے لگا دیتے کیونکہ ان کے پاس بھی کام زیادہ ہوتا تھا. اور مقالہ کے 3 جلدیں پیش کرنا ضروری ہوتی تھیں. انگریزی میں ٹائپنگ آسان تھی، ہندی میں ٹائپنگ آسان تھی، لیکن اردو ٹائپ رائٹر ہی پورے ملک میں 3 تھے. تو سر آپ نے اپنا مقالہ کیسے لکھا؟ ایک اچھے کاتب سے کاربن پیپر رکھوا کے لکھواتے تھے تاکہ ہمیں اگر 10 روپئے صفحہ دینا ہے تو 10 روپئے میں 3 کاپیاں ہمیں مل جائیں، تیسری کاپی تو ہمیں کو رکھنا ہے یا یونیورسٹی کو دے دینا ہے. 2 ایگزامنرز کے پاس جاتے. بعض وقت مقدر سے کوئی ایسا آدمی مل جاتا تھا جو اچھا کاتب بھی ہو اور وہ لوہے کی قلم سے کتابت کر سکتا ہو بجائے تیر کے قلم سے. تو اس سے اگر کتابت ہو جاتی تھی تو 1 سے زیادہ کاپیاں بن جاتی تھی، ورنہ بیٹھ کے لکھتے رہی. سر میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کے بہن بھائیوں کی تعداد کیا تھی اور کتنے لوگ ہندوستان میں رہ گئے اور کتنے پاکستان میں آ گئے ان میں سے؟ میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں پاکستان لیٹ آیا ہوں، 65 کی جنگ کے بعد آیا، اور میں نے محسوس کیا 65 کی جنگ کے دوران کہ ہندوستان میں مسلمان دوسرے درجے کا شہری ہو کے رہ سکتا ہے
تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں دوسرے درجے کا شہری رہوں. چنانچہ میں ایک یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا، وہاں سے استعفیٰ دے کے آیا. اور میرے ایک بھائی تھے جو مائننگ میں تھے، اور مائننگ کے آدمی کو اگر وہ نوکری بھی چھوڑ دے تو رخصت کرنے میں خاصا وقت لگتا ہے، کیونکہ مائن تو اس کے نقطے اور یہ جگہ راز کی چیزیں بھی ہوتی ہیں بعض. تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ تم جاؤ، مجھے ذرا دیر لگے گی آنے، لیکن وہ دیر نہیں لگی، بلکہ وہ بجائے دوسرے یہ سفر کرنے کے دوسرے سفر پہ روانہ ہو گئے. یعنی بہت نوجوانی میں ان کا انتقال ہو گیا. میرے والد بھائی وہ تھے، ایک بہن تین بڑی، تب سے وہ میرے بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی. تو میرے خاندان میں صرف میرے والد اور بھائی تھے وہاں، تو وہ وہیں رہ گئے اور میں یہاں. اچھا سر، آپ کی یعنی میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کے کتنے بچے ہیں اور کہاں کہاں ہیں؟ میری 3 لڑکیاں ہیں اس وقت. 4 لڑکیاں تھیں، ایک کا بچپن میں انتقال ہو گیا، ایک 9ویں میں پڑھتی تھی وہ. تو وہ بڑا میرے لیے شاکنگ تھا، اس کی وجہ سے میں بہت دنوں ذہنی طور پر محفوظ رہا، اور اب بھی کبھی کبھی دورہ پڑ جاتا. تو لیکن اب 3 لڑکیاں ہیں. ایک نے ماس کمیونیکیشن میں ایم اے کیا، وہ ڈی ایچ اے میں پڑھاتی تھی. دوسری نے اسلامیات میں کیا، وہ بھی ڈی ایچ اے میں وہیں پڑھا رہی. اور تیسری نے فارمیسی میں بی فارم کیا، تو وہ اب اس نے چھوڑ دیا ہے. وہ سر آپ نے کتنے طلبہ کو پی ایچ ڈی کروایا اب تک؟ کتنے ریسرچ اسکالرز جو ہیں ان کو ڈگری ایوارڈ ہو چکی ہے؟ اس حوالے سے کچھ بتائیے. میرے خیال سے 15 آدمی تو میرے پی ایچ ڈی کے ہیں اور 4-5 ایم فل کے، اور ان میں سے تقریباً 7-8 ایسے مقالے ہیں جو چھپ گئے. ڈگری ہی نہیں ملی ہے بلکہ چھپ گئے، کیونکہ بعض مقالے معیار کے اعتبار سے اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ بس ان پہ ڈگری مل جاتی ہے، پھر وہ چھپانے کی بھی ضرورت نہیں رہتی. جامع کراچی میں تدریس کا تجربہ کیسا رہا؟ ہاں جی، میں جب یہاں آیا تو مجھے میں کینٹ کالج میں جب ملازمت فوراً ہی مل گئی تھی، اور وہ سیمی گورنمنٹ ملازمت ہوتی ہے. اسی میں پڑھانے کے دوران مجھے اردو کالج میں ایم اے کو پڑھانے کے لیے بلایا گیا. وہاں جانا شروع کیا. وہاں کشفی صاحب آتے تھے، وہ چیئرمین ہوئے تو انہوں نے کہا ہاں یہ یونس حتمی، یہ تو میں جانتا ہوں، ان سے واقفیت سے غائبانہ ہے، یہ ہے وہ ہے. تو انہوں نے مجھے بلا لیا ایک تنقید کا پیپر پڑھانے کے لیے. وہ پیپر پڑھاتے تھے مجنوں صاحب. وہ مجنوں گورکھپور صاحب علم کا سمندر تھے. میں جو گیا تو پتہ چلا تو مجنوں صاحب پڑھا رہے تھے، لیکن وہ بیمار ہو گئے. تو میں نے کہا ہاتھ اٹھا دی، میں نے کہا جی مضمون کو مجنوں صاحب نے پڑھا دیا ہو تو میں ہرگز نہیں پڑھا، کیونکہ وہ تو علم کا سمندر ہے، میں گدھا ثابت ہوتا ہوں. لیکن پتہ چلا کہ مجنوں صاحب اتنے بیمار ہو گئے تھے کہ وہ الفاظ بھی ان سے صحیح نہیں نکلتے تھے، اس لیے ان کی ٹیچنگ کا اثر نہیں پڑا تھا پڑھانے سے. تو پھر میں نے پڑھانا شروع کیا. صوبے میں آیا تو یہاں کے بعد میں جگہ خالی ہوئی تو صوبے میں میرا اپارٹمنٹ ہو. تو اس وقت بڑے قابل ذکر اساتذہ یہاں موجود تھے. ڈاکٹر ابواللیث صدیقی تھے، ڈاکٹر عبدالقادر کشفی تھے، ڈاکٹر فرمان فتح پوری تھے، ڈاکٹر اسلم فاروقی تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کا کام بھی تھا، جو علمیت پہ رکھتے تھے، جن میں لیاقت بھی تھی، اور جن کے پڑھائے ہوئے طالب علم نکل کے بڑے ہونہار ثابت ہوتے تھے. تو ان کے درمیان میں رہا تو میں الحمدللہ ہندوستان سے بھی ایسے ہی بہتر علماء کے درمیان سے آیا تھا. تو مجھے اس سے بڑا سیٹسفیکشن ہوتا کہ آدمی ضائع نہیں ہو رہا، بلکہ ایسے لوگوں کی صحبت میں ہے جن سے متاثر کیا جا سکتا. شمیم احمد تھے، وہ میرے دوست بھی تھے ذاتی، تو بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، لیکن اپنی رائے میں بڑے متشدد. سر ایک سوال اور ہے، آپ نے اپنے اساتذہ کے خاکے لکھے، اپنے دوستوں کے خاکے لکھے، تو ایک اچھا خاکہ لکھنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، خاکہ جس شخص کا لکھا جاتا ہے اس سے ایک تو آپ کا قریبی تعلق ہونا چاہیے، دوسرے یہ کہ اس میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں جو مجبور کرتی ہیں کہ اس کا خاکہ لکھا جائے. وہ خوبیاں نامزد و مالی میں بھی نکل سکتی ہیں اور ڈاکٹر محمود میں بھی نکل سکتی ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اعلیٰ منصب پہ فائز ہو، لیکن کچھ خوبیوں کا حامل ہونا ضروری ہوتا ہے. تو جب کسی شخص کی شخصیت کی خوبیاں آپ کو متاثر کر رہی ہوں تو خاکہ خود بخود وجود میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اور میں نے جو خاکے لکھے وہ عام طور پہ بہت مختصر ہیں. چند خاکے ایسے ہیں جو میں نے جس میں خاصے توجہ دی ہے اور ورک کیا کیے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے قرب زیادہ ہے
اور زیادہ عرصے تک ساتھ رہا ہے تو زیادہ چیزیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ خاکہ دراصل وہی چیز ہے جو ناول اور افسانے میں جو فرق ہے وہ سیرت اور خاکے میں فرق ہے۔ آپ خاکہ لکھتے چند خوبیاں اس شخص کی ایسی بتا دیتے ہیں جس سے اس شخص کی خوبیاں یا خامیاں سامنے آ جائیں اور اس کی شخصیت کا ایک ایسا خاکہ آ جائے، خاکے کا جو استعمال کیا جاتا ہے نا وہ خاکہ ہی ہوتا ہے شخصیت کا، یعنی پوری شخصیت مکمل طور پر بیان نہیں کی جا رہی ہے بلکہ اس کی جھلکیاں ایسی پیش کی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے شخصیت کی تعمیر دوسرا آدمی بھی اپنے طور پہ کر سکتا ہے۔ سر آپ کون سے مضامین شوق سے پڑھاتے تھے شعبہ اردو میں؟ جو نصاب آپ کو دیے جاتے تھے پڑھانے کے لیے تو کون سے مضامین بہت شوق سے پڑھاتے تھے؟ شوق سے پڑھانے کا مسئلہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن میں نے کبھی اس پہ انسسٹ نہیں کیا کہ میں فلاں پیپر پڑھاؤں گا فلاں نہیں پڑھاؤں۔ چنانچہ ایک پیپر آپ کو بھی معلوم ہے شعبے میں اب بھی ہے وہ، جس میں ادب کا پس منظر ہوتا ہے، تو اس میں فارسی اور ہندی بھی پڑھائی جاتی ہے۔ میں چونکہ ہندی بھی جانتا ہوں اور ہندی میں نے پڑھی بھی ہے، ہندی ادب سے بھی آتا ہوں کسی حد تک تھوڑا بہت، تو وہ پیپر مجھے خواہ دے دیا جاتا تھا، تو میں واقعتاً اس کو بہت شوق سے نہیں پڑھاتا تھا کیونکہ اس میں بالکل ایک ابتدائی سی کیفیت ہوتی۔ لیکن جیسے نظم کے پیپر ہیں یا اقبالیات ہے جس میں اقبال سے مجھے خاصی دلچسپی ہے، تو اقبال پہ جو خصوصی مطالعے کا پیپر ہوتا تھا وہ میں شوق سے پڑھاتا تھا۔ ورنہ اب قصیدہ پڑھانا بڑا مشکل کام ہے کیونکہ اب تو کوئی قصیدہ کہتا نہیں، تو قصیدے کی زبان بھی ایک طرح سے متروک زبان ہے، اس کو سمجھنا اور اس کو پڑھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن وہ مشکل میرے لیے آسان تھی کیونکہ ڈاکٹر ابو محمد سہر صاحب کی کتاب ہے اردو میں قصیدہ نگار، اور اردو قصیدوں کی انہوں نے ایک ترتیب دیے تھے اردو کے بہترین قصائد اور ان کی تشریحات بھی لکھی، تو اس طریقے سے ہم نے اپنے استاد سے پورا قصیدہ پڑھایا ہے میں۔ لیکن اب طریقہ یہ ہے کہ قصیدے کی تجوید پڑھا دی، اب طالب علم یہ سمجھتا ہے وہ اب اندھے کا ہاتھی ہے کہ اگر سونڈ ہاتھ میں آ گئی تو اس نے کہا اچھا یہ نرم رنگ دلگری سی چیز جو ہے اس کا نام ہاتھی ہے، اگر ٹانگ ہاتھ میں آ گئی تو اس نے کہا کھمبے نما ہوتا ہے ہاتھی، اور اگر دانت ہاتھ میں آ گیا تو اس نے کہا بڑا سخت ہوتا ہے۔ تو اندھا آدمی ہاتھی کا پورا تصور ہی نہیں کر پاتا، اسی طریقے سے قصیدے کا پورا تصور ہمارے یہاں تو مرثیے کا بھی یہ ہے کہ صبح کا سمے ہے تو صبح کے سمے کا نام مرثیہ تھوڑی، کبھی اسی نہج پہ تو آپ پورا مرثیہ یا پورا قصیدہ پڑھا دیں۔ پورا قصیدہ کورس میں رکھا جانا چاہیے اور قصائد ہونے چاہیے، ان کو ٹیکسٹ کے طور پہ پڑھانا چاہیے۔ یہ جو ٹیکسٹ سے ہم بھاگتے ہیں پڑھانے سے کہ ٹیکسٹ نہ پڑھا جائے لیکچر دے دیا جائے، اس سے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں۔ سر آپ نے ہمیں جدید اردو نظم پڑھائی تھی اور نثری نظم خاص طور پر نور میم راشد اور میرا جی پڑھائے تھے، اور آپ اتنے توازن کے ساتھ وہ اشعار پڑھتے تھے، ان نظموں کے مصرے پڑھتے تھے، تو یہ شعور جو ہے آپ کہہ رہے ہیں شاعری سے تو دلچسپی نہیں ہے، تو شعر کو وزن میں پڑھنے کا جو سلیقہ ہے وہ کہاں سے سیکھا؟ اچھا سوال۔ میں نے آپ کا کہنا یہ ہے کہ مجھے شاعر لازمن ہونا چاہیے۔ دیکھیے میں ڈاکٹر ابو فاضل کی طرح ہر شعر کی تختی نہیں کر سکتا، لیکن میرے سامنے آپ بہر سے گرا ہوا شعر نہیں پڑھ سکتے، آپ پڑھیں گی میں فوراً ٹوک دوں گا۔ جائے استاد خالی آپ تو میری شاگرد بھی رہی ہیں شاید؟ نہیں جی سر، میں آپ کی شاگرد رہی ہوں اور جدید اردو نظم پڑھی ہے، اسی لیے یہ سوال کیا ہے آپ سے۔ تو بات یہ ہے کہ مشاعروں میں بھی شریک رہے، شعری نشستوں میں بھی شامل رہے، شعراء کے بارے میں اچھی رائے نہ رکھتے ہوئے شاعروں کی محفل میں شریک رہتے تھے، کیونکہ شعر تو سنا ہے نا۔ اور یونیورسٹیوں کا اس زمانے میں کلچر یہ تھا کہ بڑے شعراء کو بلا کے مشاعرے ایک دو کروائے جاتے تھے سال بھر میں، تو ان سے بڑے شاعروں سے ملنے کی توفیق ہوتی تھی۔ پھر گھروں میں شعر و شاعری کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا اس زمانے۔ اب تو یہ ہے نا کہ
भाई या तो साइंस का तालिब इल्म हो, मेंढक को चीर रहा हो, तो काकरोच को फाड़ रहा हो, तो अगर वो शेर वेर कह रहा है तो मोहम्मद आदमी समझा जाता है। तो ये बात नहीं थी, बल्कि शायरी से दिलचस्पी रखना भी लियाकती दलील समझा जाता था। और उस कल्चर में हमने परवरिश पाई थी, तो हमें शेर वजन में ना हो तो हमारे दादा ही टोक देते, इतना कह देने से बात बन जाती थी कि ये गलत पड़ गया। सर आपने खाके तो लिखे, तो कभी कोई अफसाना, कोई नॉवेल या इस तरह से किसी और नसरी सेंस की तरफ आपका रुझान रहा कि आप लिखें? मैंने जब लिखना शुरू किया तो शुरू में अफसाने ही लिखे, और इत्तेफाक से मैं हिंदुस्तान में रहते हुए अफसाने भेजता था। लाहौर एक पर्चा निकलता था, कोई खातून निकालती थी और उसका नाम था नूर नार। उसने मेरे मुताल्लिक अफसाने शाये किए। तो मैं भोपाल में रहते हुए लाहौर में छप रहा हूँ, तो मेरा वो मैं भूल जाता था उससे मैं के वाह मैं तो बहुत बड़ा अफसाना निगार हो गया हूँ। लेकिन मैंने अंदाजा किया कि अफसाना निगारी में आप इतने बड़े बड़े अफसाना निगार मौजूद हैं कि आपका कहीं इस्तेमाल ही नहीं। और धीरे धीरे चूंकि तनकीद और तहकीक की तरफ आए तो फिर वो अफसाना निगारी। सर आपसे इंटरव्यू हमारा बहुत अच्छा रहा, और आप हमारे कहने पर इस ऑनलाइन आए और आपने इतनी तफसीली गुफ्तगू की। इस हवाले से हम आपके बहुत ममनून हैं। आखिर में आप हम असातिज़ा को और हमारे तलबा को कोई पैगाम देना चाहें तो खुश आमदीद। हाँ, ये पैगाम जो है ना ये बहुत बड़े आदमी दिया करते हैं, तो मैं अपने आप को इतना बड़ा आदमी नहीं समझता, लेकिन चूंकि दर्स व तदरीस से वाबस्ता हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि जदीद दौर के लोगों को पैगाम दे भी दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। तो मुस्तकिल मिजाजी, मेहनत और तवज्जो के साथ मुताले को जारी रखना कामयाबी की दलील है। बाकी और चीजें जो हैं वो सब फजूल हैं, वो आपका साथ नहीं देती, जिंदगी में कभी न कभी साथ होगी। अपने इस बज़्म के आखिर में मैं डॉक्टर यूनुस हसनी का, डॉक्टर अंसार अहमद शेख का, डॉक्टर सुमेरा बशीर का और राहील साहब का शुक्रिया अदा करूंगी कि वो ऑनलाइन आए और हमारे इस इंटरव्यू पैनल में आकर बहुत कामयाब बनाया। शुक्रिया।